बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ। नाज़रीन, हमने जो कल जैसे कि आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट ने जिस तरह यौम शौदा मनाने का ऐलान किया था, उनका ऐलान तो जुमे के रोज़ सुबह फजर से मगरिब तक का था कि जो जाना चाहता है वह जाए। लेकिन अजीब सूरत हाल ये हुई कि आज शाम से ही जो शौदा की जो फैमिलियाँ हैं, जिनके प्यारे जो है यासीनाबाद के कब्रिस्तान में दफन हैं, उनकी फैमिलियाँ या और उनसे मुताल्लिक़ा जो लोग हैं, वो आज जुमेरात की शाम से ही कब्रिस्तान जाना शुरू हो गए और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो यासीनाबाद कब्रिस्तान पहुंचना शुरू हुई। लेकिन इससे कबल ही कि लोग जैसे ही इत्तला मिली ज़ाहिर है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको, तो वहाँ पर जो मुक्का चौक है, जो 90 को रास्ता जा रहा है और जो यासीनाबाद कब्रिस्तान को रास्ता जा रहा है, तो उन रास्तों पर जो पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई। और एक यूँ कहा जाए कि जो मुक्का चौक और जो 90 के अतराफ जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जो है वो तैनात करके जो बाकायदा एक मुहासरे की कैफियत जो है वो वहाँ नज़र आ रही है। तो हमें जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि जब वहाँ पर लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचना शुरू हुई, ख़वातीन पहुँचना शुरू हुई, कुछ कारकुनान पहुँचना शुरू हुए, तो वहाँ उनको रोका गया और उनसे शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखाने को कहा गया। तो बाज़ ने शनाख्ती और उनसे पूछा गया कि आपका यहाँ कब्रिस्तान में कौन दफन है, कौन रिश्तेदार है, भाई है, बेटा है या जो भी है। उन्होंने बताया कि जी हमारे फलां, लेकिन उनका कार्ड चेक किया गया, शनाख्ती कार्ड, उनको बाकायदा कंफर्म किया गया और उन्हें फिर इसके बाद कुछ को आगे जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन कब्रिस्तान में जाने से उनको जो है मना किया गया। कहा कि आप कब्रिस्तान अंदर जाने की बजाय बाहर खड़े होकर फातह पढ़ लें। तो बेशतर लोगों ने यही किया कि बाहर खड़े होकर फातह ख्वानी की और आ गए। लेकिन जो लोग फूल चढ़ाने के लिए ले गए थे, फूलों की पत्तियां ले गए थे तो कब्रों पे चढ़ाने के लिए, तो वो चाहते थे कि वो कब्रिस्तान के अंदर भी जाएं, लेकिन उनको रोका गया। लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद बाज़ ख़वातीन जो हैं वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गई और उन्होंने कब्रों पे फूल भी चढ़ाए। अब नाज़रीन, ये ऐसी एक सूरत हाल है कि जिसकी वजह से दायरे के लोगों में बड़ी एक अजीब सी खौफ व हरास की कैफियत भी पैदा हुई कि भाई हम अपने जो प्यारे हैं जो वहाँ दफन है कब्रिस्तान में, उन पे हम कोई असला लोगों का ये कहना है कि भाई कोई हम असला तो लेके नहीं जा रहे, हमारे हाथों में तो फूलों की पत्तियाँ हैं और हम कुरान शरीफ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ जाके हम पढ़ सकें और उनकी फातह ख्वानी कर सकें, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ा सकें और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकें। तो हमें अंदर जाने पे आखिर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात हुई कि यौम शौदा तो 9 जो दिसंबर ऐलान किया गया था और जो लंदन सेक्रेटेरिएट से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें कहा था कि जुमे की नमाज फजर के बाद शाम तक जा सकते हैं। लेकिन लोग जो है वो जुमरात की शाम से मगरिब के बाद जो है वो जाना शुरू हो गए और इस इलाके को जो है पूरा जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने जो घेर लिया और लोगों को जाने से रोका जा रहा है और उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और बाद जो इत्तलात हैं जो MQM है और जो लंदन सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी और जो दीगर जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ एक रात कबल ही यानी बुध की रात से ही जो है कराची के जो मुख्तलिफ इलाके, ख़ास तौर पर कस्बा, अलीगढ़, वहाँ कुछ गिरफ्तारियाँ की गई। रात 2 बजे 3 बजे घरों पे छापे मार के कुछ कारकुनान को, कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो खासे उम्र रसीदा भी है और दिल के और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है और वो उनका जो है गिरफ़्तार होना जो है उनके लोगों का कहना है कि वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये एक अजीब जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है और देखना यह है कि कल का जो दिन है वो किस तरह गुज़रता है और लोग वहाँ कितनी बड़ी तादाद में जाते हैं और अगर जाते हैं उनको रोका जाता है। लेकिन हमने जब एक ज़िम्मेदार जो भी है उनसे जब हमने पूछा कि भाई अगर आपको रोका गया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। हमने क्या करना है, हम तो फातह पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अगर हम जाएंगे कोशिश करेंगे, नहीं जाने दिया तो वापस आ जाएंगे, हम क्या करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी वो तो नहीं है कि हम कुछ वहाँ पे कुछ हम तो ख्वाहिश है हमारी कि हम जाएं, नहीं जाने दिया तो कोई बात नहीं, हम वापस आ जाएंगे।
تو ناظرین یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 9 دسمبر کا، آیا مزید سختی کی جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب یہ بات کہ جی جو ادارے نیوٹرل ہیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی ایسی سرگرمیاں جو بدامنی کے زمرے میں نہیں آتی، اگر ان پر کوئی ظاہر ہے کہ اگر کوئی پابندی ان پہ کیسے مطلب لگائی جا سکتی ہے، تو ان کو ایسی آزادی کیوں حاصل نہیں ہے جو باقی دوسرے لوگوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے؟ تو اب دیکھنا یہ کہ کل کا دن جو ہے 9 نومبر، جس کو یوم شہداء کے طور پہ اعلان کیا گیا، جو ایم کے ایسے کارکنان جن کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ان کی وہاں قبریں ہیں اور لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو جو ذرائع ہیں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ لوگ جائیں گے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان کو روکا گیا تو وہ واپس آ جائیں گے، اور جو لوگ کراچی میں نہیں ہیں، اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں، وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے جو مقامات ہیں وہاں پر وہ فاتح خوانی کریں گے اور جو شہید ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور دوسری جانب ناظرین یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ایم پاکستان یا بہادر آباد جو ہے، اور اس کے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جن کو 90 کے قریب عزیز آباد میں ہی جو ہے ایک بڑی رہائش گاہ جو گورنر کا بنگلہ تھا، وہ ان کو الطاف حسین صاحب نے اس وقت دیا تھا، اور بہت سارے ایسے ہیں مکانات، جگہیں جو جہاں ایم بہادر آباد کے جو لوگ ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے بعض ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے، کہ باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے یا نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ وہ یہ ایک تو خالد مقبول صدیقی کو بھی، اور جو دیگر رہنما یا جو لوگ ہیں ایم بہادر آباد کے، ان کو کہ جو ایم کی جو جائیدادیں ہیں یا گھر ہیں جو ان پر مطلب رہائش پذیر ہیں یا ان کے قبضے میں ہیں، تو ان کو خالی کرانے کا۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد چونکہ آپ کو علم ہے کہ لندن میں جائیداد کا کیس جو ہے وہ اس کی سماعت پچھلے دنوں ہوئی، اور اس میں جو اب بیانات ہیں، چند ایک بیانات ہیں جس میں جو لندن کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، ان کے صرف بیانات رہ گئے، اور وہ جنوری کا جب جیسی شروع ہوگا، چھٹیاں ختم ہوگی دسمبر کی اور جنوری کی، تو جنوری میں وہ کیس دوبارہ ہوگا، اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ وہ جو کیس ہے وہ باقاعدہ الطاف حسین کے حق میں اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ اور یہاں جہاں تک کہ ایم جو ہے بہادر آباد میں، اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ بڑی تنقید کا شکار ہوئے تھے، خاص طور پر جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، جو وفاقی وزیر امین الحق صاحب، ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور خود ایم بہادر آباد کے جو لوگ ہیں وہ ناراض ہیں، اور وہ اب اس پہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ وسیم اختر کا بیان بھی کچھ اس طرح کچھ مختلف تھا، اور فاروق ستار نے تو بہت ساری باتیں کی، اور اب لوگ جو ہے وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ وہ کم از کم اس طرح کا بیان دیں، اس طرح کا تاثر دیں کہ ان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی، یہ کیس نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ پھر الطاف حسین کے دوبارہ بھی قریب آنا چاہتے ہیں اور معافی کے بھی طلبگار ہیں بہت سارے لوگ۔ لیکن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی کہی جا رہی ہیں کہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، معافی نہیں دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین دوسری جانب میں جو دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے KMC کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی۔ تو یہ تعیناتی جو ہے، جس کے لیے بڑی شد و مت سے جو نام لیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا اور یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ایم بہادر آباد سے تعلق رکھنے والے سیاسی شخص کو جو ہے وہ KMC کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی نے اس پر شدید اعتراض کیا ہے، اور یہ اطلاعات تھی کہ وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سرکاری افسر کو KMC کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا، اور وہ سرکاری افسر ہیں جو اس وقت گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، ڈاکٹر سیف الرحمان۔ ڈاکٹر سیف الرحمان پہلے میٹروپولیٹن کمشنر بھی رہ چکے ہیں، DG KDA بھی رہ چکے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل بھی، اور بہت سارے ظاہر ہے کہ ایک سینئر افسر ہیں، 20 گریڈ کے افسر ہیں، اور سرکاری افسران میں بہت اچھی ساکھ کے حامل جو ہے افسر ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان۔ تو اس بات سے اس جو تنقیدیں ہو رہی تھی، جماعت اسلامی نے واضح اعلان کر دیا تھا کہ ہم ایم کے جو بہادر آباد کے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو مسترد کر دیں،
تو ان کے مسترد کرنے کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی کہ آخری وقت میں عبدالوسیم کا نام جو کہ ایم کیو ایم نے پیش کیا تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے، بلدیاتی الیکشن سے پہلے اسے ایک بڑی شکست ہو گئی ہے. ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے وہ اپنا ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر لانا چاہتی تھی کے ایم سی کا، جس کے لیے 6 مہینے 7 مہینے پہلے وعدہ کیا تھا. جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، جو اس کی گارنٹر بھی تھی، جو پیپلز پارٹی سے معاہدے کی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ ٹال مٹول کرتے رہی. بلکہ ایم کیو ایم میں بھی بڑے مسئلے تھے. بہادر آباد میں بہت سارے لوگ ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے تھے کے ایم سی کا، تو وہاں سے بھی بڑے معاملات تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو بناؤ، کوئی اس کو، کئی گروپ کام کر رہے تھے. بعد میں بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ چلے جی عبدالوسیم صاحب پہ کچھ اتفاق ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی بڑے اختلافات تھے. اور جب کہ جماعت اسلامی نے جب یہ بات کہا کہ جی ہم سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو مسترد کرتے ہیں اور عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ تبدیل کر کے ڈاکٹر سیف الرحمان کو جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. تو یہ اس طرح جو ایم کیو ایم بہادر آباد ہے اس کو بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہی ایک بڑی شکست جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی ہے. اور ابھی تو بہت سارے، یہ پہلا معاملہ تھا، یہیں پر ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر مسترد کر دیا گیا ہے. تاہم بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 اضلاع ہیں جن میں کورنگی اور ضلع شرقی اور ضلع وسطی، ان میں ایم کیو ایم نے جو نام دیے ہیں، جن میں شکیل خان، فرقان عتیب اور تو یہ 3 اضلاع میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو نام جن کے بھیجیں ان کو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تعینات کیا جا سکے گا یا ہو جائیں گے. وہاں شاید رکاوٹ نہ ہو. لیکن کے ایم سی جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے کراچی کا، بلدیاتی ادارہ، وہاں جو ہے وہ ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ شکست ہوئی ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی صورتحال. کل جو کچھ ہوگا 9 دسمبر کو، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ ضرور کریں گے. تازہ ترین صورتحال سے بالکل آپ کو جو کچھ ہوگا، آپ کو ہم کراچی کی جو بھی صورتحال ہوگی اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے، ہم اس سے آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کی نشست سے آپ سے اجازت لوں، ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بڑی تعداد میں ہمارے چینل کو تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور مختلف ہماری جو ویڈیو ہے وہ وائرل بھی ہو رہی ہیں. تو اس پر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک بار پھر یہی آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جنہوں نے نہیں کیا اب تک وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو جو ملک کی سیاست، سندھ کی سیاست اور خاص طور پہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے اپڈیٹ ملتی رہے. اور یقیناً ہم آپ کو جلد ہی جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور جو صورتحال درپیش ہے اس وقت ملک کو، اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے لیکن آئندہ نشست میں. تو ناظرین، آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.